अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तो कई सारे मामलात पे आज इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को रिलेटेड इंशाल्लाह बहस करते हैं तमाम मुद्दों पे, क्योंकि चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, कहीं ना कहीं तमाम लोग तमाम पार्टियां बरसरे इक़्तिदार हैं, हुकूमत कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके हवाले से जो इस वक्त स्कैंडल्स फेस कर रहे हैं वो दोनों इतराफ़ से बड़े एक सीरियस संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, एलिगेशंस हैं। सेट ऑफ एलिगेशंस को भी लेके चलते हैं। दूसरा जो पॉजिटिव क्लेम्स किए जा रहे हैं वो भी साथ साथ शामिल गुफ्तगू रखते हैं कि जो इसके अलावा क्लेम किया जा रहा है कि जी ऑल इज़ वेल, और जो गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे क्लेम है, और ये खैर एक मैटर ऑफ फैक्ट भी है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने बताया कि किस तरह से स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो बेहतर की है, आउटलुक बेहतर किया है, और हमारा जो एक आउटलुक में हमारा रेटिंग है आई थिंक बी नेगेटिव करके इम्प्रूव होने के बाद यहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, और उसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बड़ा मजहर बताया जा रहा है। इम्पॉर्टेंटली इसहाक डार साहब अमेरिका में जो इस वक्त हैं वहाँ पर भी बात करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने इस पे बहुत एम्फेसाइज़ किया इस बात पे कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक सतह पर तो स्टेबल हो गए, अब हमने अमेरिका से कोई मदद हमें नहीं चाहिए। इनफैक्ट अब तो हम बराबर की लेवल पे, बराबरी की सतह पर शराकत दारी करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। लेकिन कई सारे ऐसे बयानात हैं जो कि नायब वज़ीर आज़म के हवाले से उन पर शदीद तनकीद का भी सबब बन रहे हैं, जैसे कि जब उन्होंने इक्वेट किया आफिया सिद्दीकी साहिबा की क़ैद को इमरान खान साहब की क़ैद से, और उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी का ये मतलब नहीं कि असला उठा लिया जाए। ये जो एक बयान है, खैर इसके ऊपर ख़ासी तनकीद भी हो रही है। तमाम एतबार से बात होएगी कि जो ये तमाम हुकूमत हैं, चाहे वो पख्तूनख्वा में भी एक बड़ा संगीन किस्म का कोहिस्तान स्कैंडल चल रहा है, उस पर भी इंशाल्लाह बात रहती है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन फौरी तौर पे चंद चीज़ों को आप देखते चलिएगा ताकि हमारे पास जुज़वी तौर पर जो चीज़ें हैं हम उनको फौरी तौर पर आगे लेकर चलें कि क्या ये स्कैंडल्स ज़्यादा सीरियस हैं या जो बेहतरी इम्प्रूवमेंट अशारिये बताए जा रहे हैं वो ज़्यादा मायने, उनमें ज़्यादा वज़न है। इसहाक डार साहब की अमरीकी हम मनसब से बहरहाल अहम मुलाकात, यहाँ से चूँकि अहवाल की शुरुआत है, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब से मार्क रूबियो से वाशिंगटन DC में अहम मुलाकात हुई है, और पाकिस्तान में जो मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है ये बात की गई। पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद नहीं बल्कि तजारत चाहता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, अमरीका के साथ बहुत जल्द तजारती मुआहदा हो जाएगा। पाकिस्तान अमरीकी मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। नायब वज़ीर आज़म PTI ने 126 दिन का धरना दिया, मईशत तबाह हुई, मकबूल सियासी लीडर होने का मतलब नहीं। इस बयान की नाजरीन एक बाज़गश थी कि असला उठा लिया जाए। सानिया 9 मई पर कानून अपना रास्ता खुद लेगा। नायब वज़ीर आज़म, बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात अदालत में हैं और इनको अदालत से सज़ा हुई है, जिस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में कानूनी अमल के तहत कैद में हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा, दूसरी जानिब पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह बढ़कर 4% हो गई है, जिसकी बुनियादी वजह पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा है। मुल्क भर में इसके अलावा चीनी की औसत कीमत हुकूमत मुकर्रर करदा जो सतह है उस पर ना आ सकी। वफाकी हुकूमत ने 15 जुलाई से चीनी की जो एकस मिल कीमत है वो 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था, जिस पे अमल नहीं हो सक रहा है, और एक हफ़्ते में चीनी की औसत कीमत 8 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। गुज़िश्ता हफ़्ते तक चीनी की औसत कीमत 188 रुपीज़ थी, और एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसत कीमत 147 रुपये 71 पैसा फ़ी किलो थी। ये रिपोर्ट है। PTI दौर में भी नाजरीन इसी तरह का एक चीनी का स्कैंडल आया था, जब चीनी की बरामद से कीमतें बढ़ने और दरामद करने को स्कैंडल कहा गया था। पूरी PDM और नून लीग उस वक्त समेत इल्ज़ाम लगाते थे कि ये एक्सपोर्ट से अपने ATMs को नवाज रहे हैं। चंद लोगों को की तिजोरियाँ भरी गई हैं मुल्क में। बाद में मुल्क में चीनी के बहरान और उसकी कीमतों में इजाफे की तहकीकात के लिए कमीशन भी उस दौर में बनाया गया था। और दूसरी जानिब एक ऐसे वक्त में जब आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें मुस्तहकम हैं, रवा माल यानी कि जुलाई के पहले 15 दिनों में आलमी सतह पर ख़ाम तेल की कीमत $68 फ़ी बैरल के लगभग रही है। ताहम पाकिस्तान में 15 जुलाई को एक बार फिर कीमत में इजाफा किया गया है। और दूसरी तरफ पख्तूनख्वा में भी नाजरीन स्कैंडल्स जो हैं वो खासे सीरियस हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान स्कैंडल है जो कि नैब जिसके ऊपर तहकीकात कर रही है, और इब्तदाई तौर पर इसमें ये PTI के अपने जो लोग हैं उनका इसमें नाम आ रहा है। आज़म स्वाति साहब का भी इसमें हमने नाम सुना है, और उनको अभी हाल ही में सेनेटर भी जो है वो मुंतखब किया गया है। ओवर टू आवर गेस्ट्स के कितनी सीरियस है इन तमाम तर इल्ज़ामात की नौइयत, और इस पर हुकूमत चाहे वो जिसकी भी हो, PTI की हो, PMLN की हो, क्या कर रही है टू इफेक्टिवली एड्रेस दी स्कैंडल्स, और क्या आवाम ही
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہی تمام اسکینڈلس کی قیمت اپنی جیبوں سے ادا کرتے رہیں گے. یہ ایک پیوٹل سوال ہے. اوور ٹو آر گیسٹس آن آل دیز میٹر. دانیال عزیز صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں, سابق وفاقی وزیر, اور تمام تر جو معاشی فائنانس بالخصوص ریلیٹڈ معاملات ہیں ان پہ ایک بہت وزڈم اپنا رکھتے ہیں. تو ویری وارم ویلکم آپ کو دانیال صاحب. بلال اظہر کیانی صاحب ناظرین, اسٹالورٹ آف دا پی ایم ایل این, ممبر قومی اسمبلی اور وزیر مملکت برائے فائنانس, تمام تر معاملے پہ ہمیں ایٹ ہیلم آف افیئرس چیزوں کو جانتے ہیں, تو ہمیں اپنی جو اس میں ایکسپرٹیز ہیں اور اپنی آف کورس جو جانتے ہیں اس پہ اپنی انفارمیشن اور اپنی پارٹی کے بے باک پرسپیکٹیوز ہمارے ساتھ رکھیں گے. آپ کو بھی بلال صاحب ویری ریزنیبل فیلو فرام ہز پارٹی, تو ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی اس پہ حقیقت پسندانہ گفتگو ہو. آپ خوش آمدید آپ کو اگین. فردوس شمیم نقوی صاحب ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ ہیں, تمام تر بحث میں ہمارے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے آپ بھی اپنی جماعت کے بڑے نظریاتی ہیں, تو یہ جانیں گے جو کوہستان اسکینڈل ہے اس کی کیا کہانی ہے. بہت خوش آمدید آپ کو فردوس صاحب. آف کورس آن دا ریسٹ آف دا میٹرز ایز ویل آپ کی بات رہے گی. دانیال صاحب, بیکاز یو ڈو ناٹ بلانگ ٹو اینی آف دیز پارٹیز, ایدر آف دا پارٹیز, کس کی سیریسنس زیادہ ہے یہ جو دونوں اسکینڈلز ہیں؟ کیونکہ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے, ایک اور لیٹس آلسو گیو دیم دا ایج, کہ آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ اسکینڈلز کہتے ہیں کہ بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ کچھ اگر کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بارگیننگ چپ ایک اٹین کرنی ہو. کئی دفعہ پارٹیاں یہ بھی الزام لگاتی ہیں, جیسے جب بھی کوئی برسر اقتدار پارٹی رہی, پی ٹی آئی نے بھی الزام لگایا ہم پہ سارے اسکینڈلز اسی وجہ سے بنتے ہیں. نواز شریف صاحب ڈان لیگز وغیرہ کا کہتے رہے کہ ہمیں اس میں ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, اس لیے یہ اسکینڈلز ہمارے سر کی ہیں. کوئی وزن ہے یا ان اسکینڈلز کی بھی یہی نوعیت ہے؟ میرے خیال میں جو کم از کم خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ نے جو اسکینڈل بتایا ہے, اس میں تو دیکھیں جی جو ان کے اپنے بیانات ہیں ان کو تو نہیں نا کانٹروورشل کہلا سکتے. ابھی جیل میں عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بار بار انہی کے پارٹی کے لوگوں نے یہ بات نمایاں کی ہے کہ وہاں پر کرپشن جو ہے عروج پہ ہے. اسی طرح سے ان کے پہلے بھی, یعنی کہ نئی بات ہے, ان کے ایک چیف سیکرٹری صاحب تھے, انہوں نے خط لکھ کے استعفیٰ دے دیا تھا کہ اتنی کرپشن میں نے کبھی کسی گورنمنٹ میں دیکھی نہیں جو یہاں پر ہے, اور میں یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور انہوں نے جو اپنا ایک ادارہ بنایا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ انہوں نے اس کو تالے لگا دیے. ساتھ ہی جب بلند و بال احتساب بیورو کی آپ بات کر رہے ہیں جو کے پی میں بنا تھا پچھلے دور میں, تو اس میں یہ کوائٹ کلیئر ہے کہ انہوں نے جو کرپشن ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی نظر ثانی کی ہے. کیونکہ اگر تو یہ سیریس ہوتے تو جو اس میں جو اسکینڈل سامنے آئے تھے ان کی اپنی احتساب بیورو میں, اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں نا, تو پھر پتہ چلتا کہ واقعی یہ سیریس ہیں. سو میرے خیال میں اس کی حد تک تو میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ضرور ہوا ہوگا. اور ساتھ میں جو ایویڈنس وہ روز ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں اس کو کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا. یعنی اگر خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے کوئی ڈینائی کرتا کہ یہ سیاسی چال ہے, یہ پریشر ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو نیریٹو ہوتا نا, وہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی اور ان کے اوپر سختی کریں. اور اچھا, دوسری طرف ان کا بیان یہ آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے گنڈا پور صاحب کے وہ ایک ان کا ایک اختلافی گروپ بھی ہے پختونخوا میں, تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ اس لیے سیاسی اختلاف کو پروان چڑھانے کے لیے ان طرح کی چیزوں کو میرے خلاف لا رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ جو ایویڈنس ہے, جو انہوں نے چیزیں دکھائی ہیں, جو پیسے گنے انہوں نے, جو گاڑیاں دکھائی ہیں, جو سارا مطلب وہ کدھر لے جائیں. پتہ نہیں بسکٹ بھی تھے, اور کیا بسکٹ کی مت میں جے یو آئی کے لوگ بھی بڑا اس کے اوپر واویلا مچا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں اس میں تو کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا یہ چینی اسکینڈل, شوگر اسکینڈل کا, یہ تو بالکل جی یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ایون عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران بھی اس کے اوپر انکوائری ہوئی تھی, جب شاہد خاقان عباسی کی گورنمنٹ تھی اور میں کیبنٹ میں تھا, اس وقت بھی یہ ہوا تھا. اور انہوں نے پھر ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ یہ دوبارہ ہم نہیں کریں گے امپورٹ ایکسپورٹ والا دھندا جو ہے, اور یہ پھر سے انہوں نے یہ کر گزرا. اچھا, اس وقت اگر ہم ایک پرانے سے کوئی ایک جیسے کہتے ہیں نا سبق لینے کی کوشش کریں, اس وقت کون تھا اس کا ذمہ دار جس نے یہ ایک غلط فیکٹس دیے تھے؟ کیونکہ گزشتہ ہفتے ہمارے ساتھ یہ وفاقی وزیر ہیں کیسر شیخ, آپ کے بھی کولیگ رہے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ان کو کوئی بیوروکریسی کی طرف سے مس لیڈنگ طرح کے فگرز دیے گئے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. اس کمیٹی کا ہیڈ جو ہے پہلے پیٹرولیم منسٹر تھے, انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں مزید ایکسپورٹ نہیں الاؤ کر سکتا کیونکہ میرے جو ٹی او آرز ہیں میں ان کو پورے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ان کا نام مصدق ملک ہے. ان کو پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد بھرمار ایکسپورٹس. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو ابھی مصدق ملک صاحب پیٹرولیم منسٹری سے ہٹے ہیں اس کی یہ وجہ ہے؟ میں حیران نہیں ہوں گا اگر یہ وجہ ہوگی, کیونکہ ان کو اس کمیٹی سے ہٹا دیا. میں یہ بات کر رہا ہوں, اور پھر منسٹری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ان کو. تو شاید اب وہ کلائمیٹ چینج میں ہیں, وہ اس کے شاید اس کی کوئی اور وجوہات ہے, لیکن میں اسپیسیفکلی ایک شوگر اسکینڈل کی بات کر رہا ہوں. انٹرسٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سب پتا تھا کہ یہ انہوں نے خود کیا ہے.
تو یہ جو قیمت لوگوں کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اپنے منسٹر کی بات نہیں سنی انہوں نے، اس نے بار بار بربلا کہا کہ میں نہیں کرنے دوں گا، یہ چینی کی قیمت بڑھ جائے گی اور پھر ہم کیسے عوام کو جواب دیں گے، اس کو برطرف کر دیا۔ اب جواب دیں نا پرائم منسٹر صاحب اس بات کا کہ کیوں اس کو برطرف کیا تھا، وہ نکالے نا ریکارڈ، آپ ادھر دکھائیں اپنے بڑی دلچسپ بات ہے یہ بلال صاحب، یہ باقاعدہ مصدق ملک صاحب نے بھی کہا کہ نہیں کرنے دیں گے، پھر اس کی سزا دی گئی، اور اب جواب تو بنتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے۔ آف کورس وہ کوہستان سکینڈل اور پختونخوا پہ بھی بات کر رہے ہیں، وہ تو فردوس صاحب سے میں پوچھتی ہوں، بٹ واٹ اباؤٹ دا پرائم منسٹرز رسپانس؟ اور کوئی کمیشن نہیں، کچھ نہیں۔ جب پی ٹی آئی والوں نے کمیشن بنایا تھا، آپ نے کہا انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو سزا دینی ہے تو اس لیے کمیشن میں ان کا نام ڈال کے ان کے ساتھ ایک کوئی انہوں نے بھی کسی کو سزا نہیں دی، انتقامی کارروائی کی گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے تو ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا انتقامی کارروائی کے لیے بھی کوئی کمیشن نہیں بنایا ہے ابھی تک گورنمنٹ نے، کچھ 2 ویک ہو گئے ہیں اسکینڈل کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مونا صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کے لیے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اوور آل قیمتوں کی بات کریں تو جس طریقے سے ہماری حکومت نے اپنے دور میں مہنگائی کو قابو کیا، کسی کی بھی یہ توقع نہیں تھی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو 22-25% کے قریب مہنگائی کی شرح تھی، اس سے پہلے 38% بھی رہی تھی، اور اس ٹائم پر پی ٹی آئی نے تو بلکہ پیپلز پارٹی سے حکومت بنانے کی بات چیت کرنے سے بھی گریز اس لیے کر دیا تھا۔ سب کا یہ خیال تھا کہ اتنے مشکل حالات ہیں کہ جو بھی یہ حکومت سنبھالے گا، یہ مہنگائی کا زور، معاشی زور، معاشی مشکلات اتنی ہیں کہ یہ اپنے وزن تلے خود ہی حکومت پچھلی گرمیوں تک ہی گر جائے گی۔ اور ہم نے وہ چیلنج قبول کیا، اور مہنگائی کی شرح جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابو 20% تھی، ہم نے سال کی ایوریج ہم نے ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی کہ اس کو کم کر کے سال کی ایوریج کو 12% تک لے کر آئیں گے، مگر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریکارڈ کمی کی، مہنگائی کو قابو کیا، اور اس میں 4.5% کے ایوریج انفلیشن ہم لے کر آئے۔ تو دیکھیے قیمتیں تو ہم نے قابو کی الحمدللہ، ایڈمنسٹریشن سے بھی، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی ایک افیکٹو ایڈمنسٹریشن سے، اور ساتھ ساتھ IMF کا پروگرام بھی چلایا اور اپنے وہ والے اہداف بھی پورے کیے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ میکرو اکنامک ریکوری اتنی پائیدار تھی کہ جنگ کے دوران بھی جب IMF کے بورڈ اپروول کو انڈیا نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پرفارمنس اتنی اچھی رہی تھی کہ وہاں پہ بھی بورڈ اپروول ہو گیا الحمدللہ۔ دیکھیے جو یہ اسپیسیفک ایشو ہے، اس کا خلاصہ تو جی یہ ہے کہ جب چینی کا ایک سرپلس تھا تو ایک ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی، اور اب وی آر ان اے ڈفرنٹ سیزن اینڈ سائیکل آل ٹوگیدر۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ییلڈ چونکہ اس دفعہ کم آئی ہے اور اسی لیے آپ کی پروڈکشن ایکسپیکٹیشن سے نیچے ایکسپیکٹڈ ہے، اس لیے اب آپ امپورٹ کر رہے ہیں۔ آئیڈیلی یو ڈونٹ وانٹ ٹو امپورٹ، مگر دیز آر 2 ڈفرنٹ ایونٹس آل ٹوگیدر۔ باقی جی آگے دیکھیے کیونکہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی آئی تھنک از آن ریکارڈ فار ہیونگ سیڈ کہ جی ہمیں اس وقت غلط بتایا گیا اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہیں دیکھیے میرا اگین ایکسپورٹ کی اجازت ہمیشہ اسی طریقے دی جاتی ہے کہ اگر سرپلس ہو اس کو ایک کوٹے کی حد تک دی جاتی ہے، اور ود دا کنڈیشن کی قیمتوں پہ اثر نہیں آنا چاہیے۔ تو مگر دیکھیے اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا سرپلس چینی ہو تو اور آپ کو پتا ہو کہ اٹ از ڈیٹرمنڈ کہ دیر از این ایکسیس ان دا مارکیٹ، تو اٹ میک سینس کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کریں، اس سے آپ ریونیو بھی ارن کریں گے، فارن ایکسچینج بھی ارن کریں گے۔ اگر ایکسیس ہوتی تو قلت نہ ہوتی نا۔ نہیں میں نے اس لیے آپ سے کہا وہ پچھلے سال کا واقعہ ہے، اٹس اے ڈفرنٹ سیزن آل ٹوگیدر۔ اس ٹائم پہ سرپلس تھی تو ایکسپورٹ کی گئی، اس وقت پہ کیونکہ شارٹیج ہے، ضرورت ہے، اس لیے امپورٹ کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ مگر میں ساتھ یہ ضرور کیویٹ کرنا چاہوں گا کہ آئی تھنک گوئنگ فارورڈ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور اشیاء کی طرح اس سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کی طرف جائیں تو بہتر ہے، اور جو پرائم منسٹر صاحب یہاں پر اس پر کام کروا رہے ہیں اس میں سے اس آپشن پر غور ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے جی یہ ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس کی ڈی ریگولیشن کی طرف جائیں گے تو اس طرح کے پھر معاملات یا یہ مسائل کا ایک مستقل حل ہوگا۔ جی اچھا، ایک جیسے کیسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ گزشتہ ہفتے تھے تو انہوں نے یہ بات فرمائی، انہوں نے بلکہ ایک بڑا سیریس ایلیگیشن تھا، پی ٹی آئی کے جو گیسٹ تھے انہوں نے لگایا تھا کہ آپ نے جو چینی درآمد جو آپ نے امپورٹ کی تھی وہ آپ نے کی تھی، ایکسپورٹ کی تھی، وہ آپ نے ایکسپورٹ کی تھی افغانستان، جبکہ افغانستان سے اس وقت کافی ہاسٹیلٹی چل رہی تھی، اور پھر جب یہ تمام تر یہاں جنگی حالات بنے ہوئے تھے تب آپ نے جب امپورٹ کی، درآمد کی، وہ آپ نے بھارت سے کی وایا دبئی۔ تو جب ہم نے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگا اس پروگرام میں گزشتہ ویک اور کیسر صاحب سے ہم نے پوچھا تو ہی سیڈ کہ ہاں مے بی دبئی کے وایا آئی ہو بھارت سے چینی، اور مطلب یہ وہ پھر ایک بڑا سوال آ جاتا ہے کہ پھر آپ کا نیشنلزم وغیرہ کہاں ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو خیر انڈیا سے تو ویسے ٹریڈ بینڈ ہے، از دس کریکٹ؟ یہ جو ایک الزام ہے آئی ڈونٹ نو دیس کہ وہ یہ ڈیسٹینیشنز یا یہ بات کہاں سے آئی،
میں تو آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جس وقت چینی کا سرپلس اویلیبل تھا تو حکومت نے ایکسپورٹ کی، اور اب جب قلت ہے اور پروڈکشن آپ کی بلو یا ییلڈ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے نیچے تھی، تو اس وقت ٹو انشور کہ مارکیٹ میں شارٹیج نہ ہو، اس کی امپورٹ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو کل معاملہ خلاصہ یہی ہے. بٹ آئی بلیو کہ گوئنگ فارورڈ آئی تھنک دیگر اور ایگریکلچرل کموڈیٹیز کی طرح آئی تھنک ہمیں اس کو بھی جتنا ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جائیں گے میرے خیال سے اتنی بہتری. اینڈ کمیشن از ناٹ آن دا کارڈز یو تھنک کہ کوئی انکوائری یا کچھ بھی؟ نہیں جی نہیں، دیکھیے کیونکہ اسکینڈل ہے ہی نہیں. دیکھیے میرے نزدیک تو اگین جو حقائق ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، مگر دیکھیے ایز اے جنرل پرنسپل، یا تو آپ نے شہباز شریف صاحب کو دیکھا ہے کہ ہی بلیوز ان میرٹ، اینڈ کہیں پر بھی ہم نے جس دیانتداری سے اس حکومت نے کام کیا، اسی لیے وہ نتائج آپ کے سامنے آئے ہیں جو پچھلے سال ڈیڑھ میں کسی کی بھی توقعات سے زیادہ آئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ CCC+ سے B- پہ ہماری اپ گریڈ بھی جو بھی ہوئی ہے اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو دیکھیے ان آل سیکٹرز وی آر پشنگ ریفارمز، اینڈ انشاءاللہ ویل انشور کہ کم سے کم افسران کا ڈسکریشن ہو، زیادہ سے زیادہ ہم چیزوں کو اس طریقے سے کریں کہ یا مارکیٹ فورسز یا آپ کے گورننس سٹرکچر ایک چیز کے اندر میرٹ بھی انشور کرے، فیئرنس بھی انشور کرے، اور وہ شوگر سیکٹر پہ بھی اپلائی کرتا ہے، اینڈ ان آل لائنز آف گورننس. یو تھنک کہ یہ اسکینڈل وغیرہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن یہ کہ ڈی ریگولیشن از دا کی گوئنگ فارورڈ. فردوس صاحب، تو پھر یہ شور و واویلا کیسا؟ کیا آپ لوگ بھی اس وقت ایسا معلوم ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کے لوگ ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بھی شاید جیل میں ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ معیشت کو سنبھال پائیں گے، گیون کہ کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے انہیرٹ کی تھی معیشت آپ کی سابقہ حکومت سے، لیکن وہ سنبھال گئے. مطلب کہ خان صاحب نے خود یہ والی بات ایک جگہ کی ہے، بڑی ہر جگہ رپورٹ ہوئی ہے. تو پھر کیا اسکینڈل اور کیا الزام؟ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا سنبھال کے وہ دیکھ لیا جائے. انفلیشن جب پی ٹی آئی سے حکومت کی تھی کیا تھی؟ 10%، اور اس کے بعد چلیے 12 لے لیجیے، آپ کی بات رکھ لیتا ہوں. ویسے جس وقت چھوڑی تھی 10.5 تھی، لیکن میں 12 ہی لے لیتا ہوں. 23 کی کسی جگہ بھی دیکھ لیجیے کہاں تک پہنچی، 30%، اور ہائیسٹ کتنی گئی 38%. 24 میں 24%، 25 کے اندر اب کچھ نیچے آیا. تو حکومت تبدیل اس لیے کی تھی کہ ہمارے زمانے میں انفلیشن 5%، اور اب جو ہماری تھی اس سے 4 گنا کر دیا. آپ نے کہا واہ واہ، پہلے کر دو 100%، پھر کہہ دو دیکھو ہم کم لے آئے. بھائی یہ کم کس طرح ہوئی؟ یا تو کہہ دو چینی کی قیمت جو 2022 میں تھی اس سے کم ہو گئی، پیٹرول کی قیمت اس سے کم ہو گئی، ساری چیزوں کی قیمت اس وقت سے کم ہو گئی. پھر میں کہوں گا کہ بھئی ویری گڈ، ملک میں عام آدمی کو ہو گیا، ریلیف مل گئی. سطح غربت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 2022 میں کتنے لوگ تھے سطح غربت کے نیچے، اور آج کی تاریخ میں کیا ہے؟ تو چھوڑ دیتے ہیں، باقی جو کچھ کہہ رہے ہیں کہتے رہے. یہ میرا اسٹینڈرڈ کتنے لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں، عوام کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے اس حکومت کے. آپ کرپشن کے اسکینڈل کی بات کرتے ہیں، ذرا جو لیٹسٹ اسکینڈل چل رہا ہے LNG والا، آج بھی پاکستان کے اخبار شور مچا رہے ہیں کہ اس سال صرف only this year Pakistan is going to lose $11 billion due to the Qatari deal. How much? $11 billion you say? billion. Due to Qatari deal, LNG deal. Yes. $11 billion. Why? دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ گیس کی پرائسز کو آئل کی پرائسز سے لنک کیا جاتا ہو. گیس کی پرائسز کو باسکٹ آف گیس پرائسز سے لنک کیا جاتا ہے. اس اتنے بڑے ہیوج اسکینڈل کی ذمہ داری کس کو جائے گی؟ PML کی گورنمنٹ ہی PTI کی تھی. کس نے کی؟ اس سے بڑا اسکینڈل یہ جتنی LNG کے پاور پلانٹس اور دوسرے پاور پلانٹ جن کی کیپیسٹی استعمال ہی نہیں ہوئی، اسے کہ آف ٹیک کرنے کے لیے لائنیں نہیں ڈالی تھی، اس کی وجہ سے ملک کتنے بلین سے نقصان ہوا ہے کہ بجلی کا ریٹ کہاں سے کہاں گیا ہے، 85 روپے سے اوپر چلا گیا اس وقت.
یہ جو چونا لگا ہے عوام کو، جو آپ ان پلانٹس پہ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہو، بجلی آف ٹیک نہیں کر سک رہے. اور سر میں اگر عرض کروں فردوس صاحب، ظاہر ہے آپ نے بہت سارے، آپ نے بڑے مختصر سے وقت میں کئی سارے اسکینڈلز اور ان کی کوانٹیٹیو لاسز بھی ہمیں بتائے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ دی کوہستان اسکینڈل which is said to be around 40 billion؟ میں صرف دیکھیں، میری کوشش یہ تھی کہ پرسپیکٹو میں دیکھیں. پہلی چیز، ویری فیئر، I would be more than happy whoever gets caught and is punished, and I'm not going to defend them if they are. If they're corrupt, we should make them an example, irrespective of which party they belong to. But up till now, یہ اسکینڈل ہے کیا؟ یہ اسکینڈل یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا وہ سب اسٹینڈرڈ ہوا، کچھ جگہ ہوا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں. اچھا، جو 8 آدمی ابھی تک نیم ہوئے ہیں، اریسٹ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سنگل پولیٹیشین نہیں ہیں. کس ڈپارٹمنٹ؟ فیک چیکس. فیک چیکس کہاں سے بن سکتے ہیں؟ اکاؤنٹنٹ جنرل کا آفس کس کے نیچے آتا ہے؟ بھائی فیک چیکس تو بننے ہی وہاں سے. یعنی آپ کیا، یہ تو بڑا انکشاف ہوا، آپ فردوس صاحب یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو کوہستان سکینڈل ہے اس کے بھی تانے بانے وفاقی حکومت سے جڑ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو جڑتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے سکینڈل تو سمجھے ہیں کیا؟ ہاں، کہ کام سب اسٹینڈرڈ ہوا، سب اسٹینڈرڈ کام صحیح ہوا، بالکل یہ سکینڈل ہے. اور جو ٹھیکہ دیا گیا اس کے اوپر سوالات ہیں. جس آدمی نے ٹھیکے دیے وہ سیاستدان تو نہیں دیتا، وہ بیوروکریٹ دیتے ہیں. بیوروکریٹ دیتا ہے تو وہ کس بیوروکریسی تو پختونخوا گورنمنٹ کے انڈر ہوئی سر. جس کے انڈر بھی ہوئی. دیکھیں یہ فیڈرل گورنمنٹ، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے تحت مسائل چل رہے ہیں. اچھا، دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ماننا نہیں ہے. میں بریک پہ چلتی ہوں، واپس آتے ہیں. نہیں میں آتی ہوں فردوس صاحب، پلیز بیئر ود می، صرف ایک بریک کی اجازت دیجیے گا، واپس آتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. جی دانیال صاحب، کوہستان سکینڈل بھی آڈیٹر جنرل تو ہے نا وفاقی حکومت کے انڈر، اور بلال صاحب نے جو کہا، ڈو یو تھنک یہ صحیح پلازیبل سولوشن ہے؟ اس کے بعد مسائل حل ہو جائیں گے کہ یہ جو کھانے پینے کی اشیاء اور اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی ڈی ریگولیشن کی جائے، ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے؟ کیونکہ اس پہ دوسرا اوپینین یہ آتا ہے کہ اگر یہ چلا گیا سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ تو پھر تو اٹ ول آلسو بی بلال صاحب اوپن ٹو مینیپولیشن، کہ اس پہ قلت ہو سکتی ہے اور اشیاء آلریڈی ڈی ریگولیٹڈ بھی ہیں، اسکارسٹی ہو سکتی ہے. اٹس جسٹ اے پرسپیکٹو. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈی ریگولیشن سے مارکیٹ ایفیشنسی ضرور آتی ہیں اور گورنمنٹ کو پرائس سیٹنگ کے کام میں نہیں ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی پرائس سیٹ مارکیٹ ہی کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بے دردی کے ساتھ اور جس جلد بازی میں انہوں نے ویٹ کی ڈی ریگولیشن کی ہے اور کاشتکار کو ہکا بکا چھوڑ دیا ہے، آخری ٹائم پہ ان کو کہہ دیا سارا سال بتا کے کہ ہم آپ کی گندم خریدیں گے لاسٹ ڈے کے اوپر. تو اس طرح ذرا یہ شوگر والوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا جی. یہ کیوں اتنے لاڈلے ہیں؟ کیوں نہیں ابھی سوچ رہے ہیں کہ ڈی ریگولیشن کرتے ہیں؟ کیوں ان کو ذبح کر دیا ساروں کو بچاروں؟ پوری آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہی کلیپس کر کے جو تھوڑی بہت پرائس کنٹرول ہوئی، اس میں بہت ساری بڑی وجہ یہ بھی ہے. اچھا، جو کہتے ہیں ایک سوال، سادہ کھلا سوال کر رہی ہوں آپ سے، یہ جو کہتے ہیں شوگر ملز وغیرہ دراصل ملکیت ہیں اور پھر یہ اس وجہ سے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں، تو ہے نا یہی وجہ ہے؟ بالکل ہے، سارا گیم ہی یہی ہے سب کا، بالکل ہے. کہ جو سیاستدان ہیں ان کی اپنی، آپ کیبنٹ کا ریکارڈ منگوا لیں جی. آپ کو میں جب کیبنٹ کا ممبر تھا یہ کھلے عام ڈسکشن ہوئی تھی. اچھا، یہ گاڑیوں والا کئی مرتبہ ہوا ہے، گاڑیوں والے بھی یہی کرتے ہیں. بالکل، آٹوموبائل انڈسٹری وہ بھی سارا، بینکس انڈسٹری بھی یہی کرتی ہے، بینکس بھی یہی، بالکل سب ہیں. اور یہاں تک کہ مطلب کافی پریشانی کا اظہار کیا وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کہ جی اب یہ کیا کرے. نواز شریف صاحب نے نہیں، جب شاہد خاقان صاحب تھے. اچھا، شاہد خاقان صاحب. تو اینی وے یہ ریئلٹی ہے بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ پورا اچھا، جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو دے آلویز، ہمیں جو ایک ڈیفینس ایک اپنی طرف سے آتا ہے، ان کا جو ایک ویو آتا ہے، جیسے میں بلال صاحب سے ہی پوچھوں گی، وہ کہیں گے بھائی مطلب وہ پرائم منسٹر کی تو نہیں ہے، ایک منٹ ہی از ناٹ ان دی بورڈ آف ڈائریکٹرز. آپ یہ دیکھیں کہ مصدق ملک نے یہ بتا دیا ان کو، یہ جو پچھلے سیزن کی بات کریں، یہ میں بات کر رہا ہوں 2024 ستمبر اکتوبر کی، جو لاسٹ سیزن تھا، تو اس میں یہی سیزن آنا تھا نا اس کے بعد. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سٹاکس رکھتے تو یہ ہونا تھا. تو اس میں ان کو ہٹا کے بھلا کس کو لگایا انہوں نے؟ آپ گیس کریں. مصدق ملک کو، علی پرویز ملک کو لگایا؟ نہیں، فیملی کو لگایا، ڈار صاحب کو. سارے کام ان سے کرواتے ہیں.
تو انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جناب آپ کر دیں. حالانکہ سٹاکس کا آڈٹ ہوا باقاعدہ کہ یہ غلط بیانی جو بتاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں چلا. یہ کیسے لگایا؟ پرائم منسٹر نے لگایا. مطلب کہاں لگایا اس کمیٹی پہ جس نے مانیٹر کرنا تھا, جس نے ایکسپورٹس کی اجازت دینی تھی, مصدق ملک صاحب نے نہ کر دی. انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہے, یہ اب جو گارنٹی آپ نے ٹرمز آف ریفرنس میں دی ہے کہ قیمت نہیں بڑھے گی, اس سے ہم تجاوز کر جائیں گے. تو انہوں نے منع کر دیا. ان کو اٹھا کے ڈار صاحب کو لگا, فیملی کو لگا کے کروا لیا. اور یہ جو ایک بلکہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب, آئی تھنک یہ بھی کہہ رہے تھے, ہم لوگ اس پہ بات بھی کر رہے تھے بلال صاحب, مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کسی خاندانی گھریلو میٹنگ میں بلا کے باقاعدہ کہا گیا کہ آپ ہماری فیملی بزنس کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتے, یہ آپ نے کرنا ہے ہر صورت. دس از سمتھنگ وچ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کلیمز. اور آئی تھنک وہ حوالہ دے رہے تھے محمد مالک صاحب کا کہ ان کی یہ خبر ہے. $598 ملین کا ایکسپورٹ ہوا ہے چینی کا, آپ اندازہ لگا لیں, تھوڑے سے پیسے نہیں ہیں جی. کوانٹم از, دیکھیے دو باتیں جی. ایک تو چلیں اب اس طرح کی کیا سرائیاں تو اب دہائیاں ہو گئی ہیں سنتے ہوئے, تو اب یہاں پر کسی چیز کو خبر کہہ دیا جاتا ہے, ہر چیز خبر ہوتی بھی نہیں ہے. بہرحال دوسری بات یہ جی کہ دیکھیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب اگین جو پچھلے سیزن کی ایکسپورٹس اور اس سیزن میں امپورٹ آر ڈیل ٹو سیپریٹ ایونٹس جی ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. ای سی سی نے جو اجازت دی پچھلے سال 3 دفعہ اجازتیں دی گئیں, اس دورانیے میں جو یہ تقریباً جون 2024 سے لے کے آپ جنوری 2025 تک کی دورانیہ ہے, بلکہ جو ایکسپورٹ کی اجازتیں دی گئیں جون 2024 میں, پھر تھوڑی سی اور اجازت سپتمبر 2024 اور اکتوبر 2024 میں, اس سارے دورانیے میں جنوری 2025 تک جو ریٹیل پرائسز تھیں دے ریمین اسٹڈی, بلکہ جو بینچ مارک قیمت رکھی گئی تھی اس کی رینج کے اندر رہیں جب یہ اجازتیں ہوئیں. تو اس وقت جس ٹائم پہ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, ایکسپورٹ سرپلس موجود تھا. اجازتوں کے دوران بھی اس پرائسز ریٹیل پرائسز اسٹڈی رہیں, اور اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سیزن کے اندر, جس سیزن کے اندر اجازت دی گئی اس ٹائم پہ سرپلس موجود تھا, اور اس لیے پرائسز اسٹڈی رہیں. اب اس سیزن کے اندر یقیناً جو پروڈکشن یا ییلڈ تھی وہ ایکسپیکٹیشن پہ نہیں تھی, اور اسی لیے اس دفعہ قلت محسوس ہو رہا ہے کہ ٹو اوائڈ کہ کوئی قلت نہ ہو ایک امپورٹ کنسیڈر کی جا رہی ہے. کل خلاصہ جی اس معاملے کا یہی ہے. بٹ اگین جو بات دانیال صاحب نے کی کہ مصدق ملک صاحب نے پہلے منع کیا, میں بات کروں پرائس سیٹنگ کے حوالے سے. جی پرائس سیٹنگ جو ہے آگے میری ذاتی رائے ہے کہ حکومت کو اور دیگر اور ایگریکلچرل کموڈیٹیز یا فوڈ پروڈکٹس ہیں جس کے اندر نہیں آلریڈی حکومت نہیں کر رہی, یہ ان چند پروڈکٹس میں سے ہے جس میں حکومت کرتی ہے. تو میرا خیال ہے مارکیٹ ایفیشنسیز ڈو پلے اے رول. یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ مادر پدر آزاد چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو. حکومت نے ریگولیٹ ضرور کرنا ہوتا ہے, انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے لوگ ہیں ٹارگیٹڈ وہاں پر ان کو سبسڈی ملے. دیکھیے جو بات آپ نے کری ہے, دیکھیے مصدق ملک صاحب تب بھی وفاقی وزیر تھے, آج بھی وفاقی وزیر ہیں. ان کا پورٹ فولیو بہرحال چینج ہو گیا. نہیں وہ فوڈ کے تو نہیں تھے نا جی, فوڈ کے نہیں تھے, پیٹرولیم کے تھے اور کلائمیٹ چینج کے تھے. تو دیکھیے ایسی بات نہیں. اور آج امپورٹ ایکسپورٹ کی اجازت ہے یہ مصدق ملک صاحب کے انڈر فال کرتا تھا. ان کے انہوں نے کمیٹی بنائی تھی جی گورنمنٹ نے, اور اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو انشور which doesn't have to do with مصدق ملک صاحب's ministerial portfolio. No, it doesn't. It was an additional job. یہ تو یہاں پر چینجز کمیٹیز فارم ہماری حکومت میں دیگر ایشوز پہ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں, کافی ساری اہم ایشوز پہ. یقیناً ڈار صاحب سے لے کے ڈار صاحب کو دے دی. اسحاق ڈار صاحب ایز ڈیپٹی پرائم منسٹر there are various issues that he ان کو کمیٹیز دی جاتی ہیں. تو I don't think اس میں کوئی ایسی بات ہے یہ چینی ملز کی ملکیت یہ ساری چیزیں آپ completely rule out that. He is the senior most cabinet member after the prime minister صاحب کے کابینہ کے سب سے سینئر موسٹ کیبنٹ ممبر ہیں. تو دیگر اہم ایشوز باشمول یہ ایشو یقیناً وہ چیئر کرتے ہیں کیونکہ ان کی پوزیشن کیبنٹ میں ایسی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی ایسی بات ہے یا اس میں کوئی لنکیج ہے. اور فردوس صاحب کا بھی آئی تھنک ہی ہیز اے ویری ویلڈ پوائنٹ. انہوں نے یہ بات بہرحال بتائی کہ جو آپ نے انہیریٹ کی تھی اس وقت 2022 میں, آپ کلیم تب کریں سکسیس جب یہ بڑی اچھی بات ہے جی ان نرخوں سے کم. نہیں مونا صاحبہ یہ بہت ہی مہنگائی بھی 10%, 12%. مجھے یاد ہے, اب ذرا مجھے ایک منٹ دیجیے گا, 1.5 منٹ دیجیے گا. 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ایک پوسٹر بوائے آئے تھے اسد عمر صاحب. انہوں نے آ کے پتہ نہیں کیا کیا کر جانا تھا اور معیشت کو سنبھال لینا تھا, اور انہوں نے پہلے کہا ہم خودکشی کر لیں گے, آئی ایم ایف نہیں جائیں گے. پھر 8-9 مہینے کہا نئے آئی ایم ایف نہیں جائیں گے. پھر آئی ایم ایف جانے کا فیصلہ تب کیا جب بالکل میکرو اکنامک حالات بدتر ہو گئے اور ایک سب سٹینڈرڈ آئی ایم ایف کا پروگرام اگری کیا گیا. اچھا اس پروگرام کے کانٹورز ابھی کچھ طے ہی ہو رہے تھے تو اسد عمر صاحب فارغ ہو گئے. 4 سالوں میں 4 وزرائے خزانہ آئے
और आखिर में जाते जाते वही IMF प्रोग्राम जो उन्होंने डिले के साथ और सब स्टैंडर्ड तरीके से, खजाना के नाम भी खान साहब को पता नहीं होते थे बतौर प्राइम मिनिस्टर, उनको 11th आवर पता चलता था बस उस टाइम तो कहते थे सारे फैसले मेरे हैं। बहरहाल उनके जाते जाते जो वो एक हमारी मईशत के साथ कर गए, जब उनको नजर आया कि उनकी कुर्सी जा रही है तो अपना ही प्रोग्राम सबूटाज किया, मईशत को डिफॉल्ट की तरफ जानबूझकर धकेला। और उसकी ऑडियो लीक्स में आपके पास सबूत मौजूद है, चिट्ठियां बाकायदा लिखी गई। और ये सिर्फ तब नहीं हुआ, उसके बाद जब हमने हुकूमत संभाली तो इन्हीं का ही किया हुआ IMF प्रोग्राम हमने कौमी मफाद में उसको रिवाइव किया, IMF के साथ डायलॉग रिज्यूम किया डिस्पाइट द मैसिव ब्रेक ऑफ ट्रस्ट जो कि PTI की हुकूमत ने किया था। हम जब वो प्रोग्राम रिवाइव करने वाले, इन्होंने तब चिट्ठियाँ लिखी, इन्होंने तब कोशिश की कि किसी तरह वो सबोटाज हो, डिफ़ॉल्ट हो, और सिर्फ तब नहीं किया, उसके बाद फिर से आपने पिछले साल देखा इन्होंने चिट्ठियाँ लिखी कि इनकी हर दफ़ा कोशिश रही है कि किसी तरह ये IMF का प्रोग्राम एग्री ना। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि खान साहब ये कह रहे थे 2022 में कि अगर मैं नहीं रहता 4 साल, मैंने तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिया है, मैंने तो लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, मैंने तो महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नेगेटिव टैक्स ग्रोथ का साल भी दिया, हर लिहाज से मईशत को तबाह में कर गया हूँ। मगर अब जाते जाते जो बच गया है मैं उसको भी आग लगा के जाऊँ ताकि अगला जो आए संभाले। और यहाँ पर यही हालात उनको ये जानते थे, खान साहब खुद भी जानते थे, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स थे सूबे में और वफाक में, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। देखें, जब मुराद सईद या शरियार अफरीदी जैसा आदमी बात करे तो मैं फिर भी कहता हूँ ये शायद बेसमझ है। ये वो लोग थे जो इन चीज़ों को इतना ज़रूर समझते हैं, इतना तैमूर ज़रूर समझते हैं कि आप क्या लाइन क्रॉस करके मुल्क को किस तरफ धकेल रहे थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और आप यहाँ पर वो हालात पैदा करना चाहते थे जो श्रीलंका में हुए हैं, जहाँ पे 5-5 दिन लोग कतार में खड़े होकर 10 लीटर पेट्रोल हासिल करते थे, 2-2 दिन लोग को गैस के सिलेंडर हासिल करने के लिए बुजुर्ग खड़े होते थे, जहाँ पे आपकी पूरी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है। और डिफ़ॉल्ट के नतायज ये होते हैं, डिफ़ॉल्ट एक टेक्निकल लफ्ज़ लगता है मगर डिफ़ॉल्ट के नतायज ये होते हैं, जब आपकी कीमत 5%, 10%, 20% नहीं बढ़ती, फिर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हर चीज़ की कीमत बढ़ती है और आप दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम से मुनक़ता हो जाते हैं। तो देखिए, इसलिए मेरे नज़दीक PTI को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो महंगाई की शरह के ऊपर किसी भी सूरत वो कमेंट करने की इनके पास, इनको तो कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जो तब भी उन्हें सबोटाज करने की कोशिश की और आज भी ये करने की कोशिश कर। बिलाल साहब, एक जुमला बड़ा ज़रूरी है आपसे, और वो आई थिंक मैं बार बार मेरे जहन में, देखें आपने इतना क्रेडिट क्लेम किया कि आपने किस दहाने से मुल्क को बचाया और आप वापस कम बैक किया आपने मईशत का 2022 में जब आपने इनसे हुकूमत ले ली, वो आपने किया अंडर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल। उनके ऊपर अब आपके अपने तारिक फजल चौधरी साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि वो तो अपनी इस्माइल इंडस्ट्रीज को फायदा दे रहे थे वगैरह वगैरह, एंड ही इज लिटरली एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। ये देखिए, डूइंग दिस काइंड ऑफ मैग्नानिमस सर्विस टू द कंट्री। बात ये हो तो तारिक फजल साहब ही बताएंगे जी, क्योंकि वो बहरहाल शायद सेनेट में वो सवाल जी, सेनेट में, हाँ, और उनके पास ही इसके फैक्ट्स वगैरह होंगे और मामला जो भी तरीक़ाकार है उससे सेनेट में या जहाँ पर भी वो डील किया जाएगा। मगर जो मईशत को उस टाइम पे हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। बिल्कुल बिल्कुल वो थी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बल्कि आप लोग बड़ा शाबाश भी देते थे, देखिए जिस मौके पर जो कैबिनेट के मेंबर्स रहे हर किसी की कंट्रीब्यूशन रहती है, मगर हुकूमत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की थी। नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंदर हमने उस टाइम पे ये हुकूमत बनाई, ये मईशत संभाली अपने PDM के पार्टनर्स के साथ। मुश्किल लोग कहते थे ना ये मईशत संभलेगी ना ये अलायंस चलेगी, उस वक्त भी दावे हुए थे, पिछले साल इलेक्शन के बाद फिर दावे हुए थे कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये मईशत नहीं संभलेगी, ये इनके बस की बात ही नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा हमने क्रिटिक्स को और डाउटर्स को गलत प्रूफ किया और इंशाल्लाह अब इस साल मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो हमने अचीव की है पिछले एक साल में, इसके आगे अब हमने आगे ना सिर्फ मईशत में ग्रोथ लानी है बल्कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ लानी है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लानी है, ताकि आइंदा जब हमारी मईशत में ग्रोथ आए तो वो हाल ना हो जो पहले बदकिस्मती से होता रहा है कि आपकी मईशत में ग्रोथ आती है तो आपका ज़र मुबादला के या आपके डॉलर के अखराजात इंपोर्ट्स तो बढ़ जाती हैं मगर एक्सपोर्ट्स उस तनासब से जब नहीं बढ़ती तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं और फिर से डॉलर्स की किल्लत की वजह से आपको IMF की तरफ जाना पड़ता है। तो इस दफ़ा बड़ा फोकस है हमारा टू इंश्योर कि वी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिशन इन द इकॉनमी। आपने अभी मेजर टैरिफ रिफॉर्म्स भी देखें और इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे रॉ मटीरियल्स मशीनरीज की कॉस्ट कम होगी और आगे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करेंगे। आप फिरदौस साहब से इस पे बात जरूरी है, लेकिन एक आखिरी जरूर एक कोशिश करेंगे एक नुक्ता नजर डिस्कस करने की कि क्या खान साहब का इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनका और या उन जैसे ऑपोजिशन का जेल में रहना जरूरी होगा आपके लिए। लेट्स काइंड ऑफ डिस्कस इट। बट फिरदौस साहब, ओवर टू यू। ये आप माफी का मुतालबा है आपसे, कौम से माफी मांगी जाए,
और कबूल किया जाए कि आप लोगों ने कौन सी बारूद सुरंगें बिछाई थी मईशत की? ये मेरे ख्याल से इतना सच बोला है कि मैं हैरान हूं। कोविड को भूल ही गए। कोविड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज एंड गवर्नमेंट विच हैंडल्ड कोविड बेस्ट इन द वर्ल्ड, टॉप 2 कंट्रीज के नाम में पाकिस्तान या न्यूजीलैंड आता है, और 2 साल इकोनॉमी इफेक्ट हुई। वाह, एज गुड एज न्यूजीलैंड। सबसे अच्छा मेजर जो दुनिया भर मानती है इकोनॉमी रन करने का, अगर झूठ बोल रहा हूं तो हजरत से कह दीजिए, मुझे गलत साबित कर दे, वो है जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है जी, करेक्ट। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो क्या था 2019 और 20 3.12 एंड नेगेटिव 0.94 कोविड रिसेशन इसकी वजह से। 2021 5.74, 2022 highest in 17 years 6.17। हमने इकोनॉमी बहुत खराब की। दुनिया की तारीख में कहीं दिखा दें कि 6.17% ग्रोथ रेट पे जो नेशन हो उसका डिफॉल्ट हुआ। यानी ये तो ये आप क्लेम ही झुटला रहे हैं कि ये डिफॉल्ट के दहाने पर वो कहते हैं 6.1% मैं तो चैलेंज कर रहा हूं दुनिया का किसी मुल्क 2 years in a row 6.1% GDP। आप default is out of question, it's just a political allegation there। उसके बाद इस साल का भी जो ग्रोथ रेट है 0.29 पे ये भी पहुंचे, फिर 0.42 पे, और अभी भी सर्विस सेक्टर में, और वो भी खासतौर पे लाइव स्टॉक में ऐसे हाई नंबर दिखाए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है दुनिया के किसी इकोनॉमिस्ट से पूछिए। ये सारी बातें करनी टीवी के ऊपर अपना इल्म, लेकिन भाई फिगर्स स्पीक। आई हैव नो प्रॉब्लम, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी जरूर। कितना डॉलर एक्सचेंज रेट कितना सस्टेन किया हुआ था इस सरकार ने। डार्क इकोनॉमिक्स हमने नहीं कही, जितनी तारीफें शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता कर चुके हैं इनकी पॉलिसीज की और डार्क की, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं की पार्टी के अंदर थे उस वक्त, और यही वो लोग थे जिन्होंने ली थी टेक ओवर किया था। तब भी ये कहते हैं नहीं हम गलत। भाई आज भी इस साल भी पूछे ना, स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी रुपये से कितने डॉलर खरीदे। डॉलर खरीद रहे हैं भाई। कभी इंटरेस्ट रेट का जिक्र नहीं करते कि इंडस्ट्री की ऐसी तैसी भेज दी 22% इंटरेस्ट रेट पे, उससे तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं। अब तो 40% कर दिए। क्या इतना हाई इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। डॉलर खरीदने का भी इल्जाम है। और दानियाल साहब आल्सो वांट्स टू कम इन। बड़ी उन्होंने एक पिवटल बात की है कि 6.1% 2 साल तक उन्होंने जीडीपी रजिस्टर कराई। यहाँ कहाँ डिफॉल्ट होता है? दानियाल साहब फर्स्ट एंड देन बिलाल साहब। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा जी मोहतरम नकवी साहब को कि आई एम ट्रेंड एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत करीब से देखता हूँ। जो पाकिस्तान की स्टेट बैंक है उनकी स्टडीज़ के मुताबिक और इकोनॉमिक्स में एक मॉनेटरी पॉलिसी लैग होता है। हर मुल्क में एक असूल है इकोनॉमिक्स का। इसका मतलब ये है कि जब से आप पॉलिसी बनाते हैं और जितनी देर उसको लगती है बाज़ार की सतह पे नमूदार होने में, उसमें पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने करार दिया है 12 से 18 महीने। इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2022 में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, मुझे इसलिए थोड़ा मेरे दिल के करीब है क्योंकि मेरी अपनी पार्टी के साथ भी महंगाई और बेरोज़गारी के ऊपर लड़ाई हुई थी, और उनके साथ लड़ाई ही ये हुई थी कि वो लोग जो ज़िम्मेदार थे वो आवाम तक बता ही नहीं सके कि असल में इसका ज़िम्मेदार कौन था। तो वो जो अगर 12 और 18 महीने का आप लैग देखें, और इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग ने भी अपना हिस्सा डाला है, ज़रूर डाला है। वो ये सारा जिसने जो कुछ किया है महंगाई और बेरोज़गारी के बारे में, इसका एक वाइट पेपर आ रहा है, उसमें सारों का आपको कथा चट्टा सामने आ जाएगा। बिल्कुल। ये कौन ला रहा है? और उसमें हम ला रहे हैं। अच्छा हम जी। तो उसमें ये है कि जो अगर आप उस तनाज़े से देखें कि अप्रैल 2022 से जब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस होता है और उसके आगे आप 12 महीने अप्रैल 2023 तक चले जाएं, तो प्राइस जो है वो पटाखा निकल गया था। उसके बाद नून लीग का कंट्रोल मैकेनिज्म को इतना अच्छा नहीं था जब इनकी गवर्नमेंट थी PDM 1.0,
اور اسٹیٹ بینک نے ایک بہت لیگڈ ریئیکشن دیا اور آئی ایم ایف نے اس کا ذکر بھی کیا 20 ستمبر کی جو انہوں نے ہی سائن کیا ہے انہی کے بارے میں. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی, لیکن رضا باقر صاحب بالکل اس میں مجرم تھے. انہوں نے یہ پاکستان کے ساتھ کھیل کیا ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور نون لیگ بھی ذمہ دار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو ایک کنٹراسٹ انہوں نے بتایا ویسے بلال صاحب, اب تو آئی تھنک وہ جی ڈی پی والا بھی ایک آرگیومنٹ ہے, اور دوسرا وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو obviously فردوس صاحب نے بتایا کہ جو مفتاح صاحب ورسز اسحاق ڈار صاحب, یہ تو آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر بڑا ایک پرابلمٹک قسم کی فگر فجنگ میں آپ کو یہ بتا دوں جی, ڈارک اکنامکس آج انہوں نے ٹرم نکالی ہے فردوس صاحب نے. میرے خیال سے یا نقوی صاحب جانتے نہیں ہیں. مجھے اجازت دیں, میں اب آپ دیکھ لیجیے انہوں نے لمبی تھوڑی بات کی تھی, مگر اگر آپ کی مرضی ہے. اگر دانیال آپ مجھے اجازت دیں, جو فگر آپ 18 مہینے کی کہہ رہے ہیں نیگیٹو گروتھ ریٹ, تو بھائی وہ 18 مہینے نہیں پورے ہوئے تھے نواز شریف کی گورنمنٹ کو سے ٹیک اوور کیے ہوئے, تو وہ بھی آپ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. I'll take the last word from بلال صاحب. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مرضی آپ کہہ لیں 6% گروتھ, کنزمپشن لیڈ گروتھ, معیشت کا 4 سال کباڑا کرنے کے بعد جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر نہیں آپ بڑھا سکے اپنے دور حکومت کے اندر, اور آپ جاتے جاتے واحد لائف لائن جو کہ آپ کو آئی ایم ایف سے بچائے رکھتی تھی, اب یا آپ کو ڈیفالٹ سے بچائے رکھتی تھی, وہ ایک آئی ایم ایف پروگرام ہے, اور جیسے ہی وہ جائے گا تو آپ کے اگلے 2-3-4 ماہ کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو جائیں گے, جس کو ہی ڈیفالٹ کہا جاتا ہے. جب آپ اپنی ایکسٹرنل آبلیگیشنز ڈالرز کی صورت میں نہیں ادا کر سکتے تو آپ اپنے ہاتھ سے یہ کام کر کے گئے, پھر آپ کی جی ٹی پی گروتھ 6% ہو, 2% ہو, 8% ہو, وہ چیز اس وقت بے معنی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنا ہے, اس وقت پوری معیشت کو اور اپنے فائنینشیل سسٹم کو دنیا سے منقطع کر کے وہی حالات پیدا کرنے سری لنکا والے, تو اس سے بہتر ہے آپ 6% گروتھ نہ کریں. اچھا یہ تو آپ کے لیے کوئی پری ریکویزٹ, اور میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں, میں آپ کو اپنی حکومت کے متعلق آپ سے کہتا ہوں, ہمارا مقصد صرف ایک جی ڈی پی کا اسپیسیفک پرسنٹیج اچیو کرنا مقصود نہیں ہے. آپ کی کوالٹی آف گروتھ میٹر کرتی ہے کہ کیا وہ نچلی سطح تک معیشت کے پہنچتی ہے, کیا وہ ایکسپورٹ لیڈ ہے, کیا وہ ایسی گروتھ ہے جس سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں اور آپ کی ایبلٹی ٹو ارن ڈالرز نہیں دیکھی. وہی ہم نے اس کی گراؤنڈ لے کیا ہے, اور اسی لیے دیگر اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. کیا اس کے لیے ریکویزٹ تو نہیں ہے آپ کے لیے کہ خان صاحب یا ان طرح کی اپوزیشن دیکھیے خان صاحب کیونکہ اب ان کے بیٹوں کو بھی آنا پڑ رہا ہے انہیں چھڑانے کے لیے. مختصر بات کروں گا, دیکھیے خان صاحب تو جیل میں اپنے جرائم کی وجہ سے, یہ یہاں پہ ایک نظام ہے, 9 مئی کے جرائم آپ کے سامنے, توشہ خانہ کے جرائم آپ کے سامنے, سائفر آپ کے سامنے, یہ دیگر وہ جرائم ہیں جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جرم آپ کے سامنے. 190 ملین پاؤنڈ جیسی ڈے لائٹ رابری تو ہوئی نہیں ہے. مطلب کہ آپ نے خان صاحب نے کابینہ کی اپروول لے کے اپنے دوست کی جیب میں پیسے ڈال دیے جو عوام کے تھے. تو دوست کو کیوں نہیں پکڑتے آپ لوگ؟ دیکھیے تو بات یہ چلیں, یہ تو ایک واٹ اف دیٹ یا واٹ اباؤٹ مگر یہ بات اس بات سے تو کوئی انکاری نہیں ہے نا جی کہ عمران خان صاحب جو پیسے یو کے سے پاکستان کی عوام کے لیے این سی اے سے آئے, خان صاحب نے اپنی کابینہ کو بٹھا کے بند لفافے سے اپروول کر کے کہا کہ اسی شخص کی جیب میں واپس ڈال دو جس نے وہاں پر سیٹلمنٹ کی ہے. دوسری بات یہ جی کہ میری گزارش ہے کہ اگر آپ اب واقعی کوئی کنسٹرکٹیو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پی ٹی آئی کے سارے لیڈرز بشمول علی امین گنڈاپور صاحب اس بات کے لیے معذرت کریں جو ہفتہ 2 ہفتے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب نے ہماری افواج کے متعلق کہی ہے, جو انہوں نے زبان استعمال کی دہشت گردی اور پاکستان افواج کے متعلق, دہشت گردی کی وجوہات کے متعلق, کیونکہ ایگزیکٹلی یہ وہی زبان تھی جو مودی نے ہمارے خلاف جنگ کے دوران استعمال کی تھی اور آج بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. تو پہلے آپ اپنی پرائیورٹی سیدھی کریں, اعتراف جرم کریں معیشت کا بھی اور ادروائز جو آپ نے ریاست کے خلاف کیا تھا, اور کوشش کریں کہ آپ ایک کوئی کنسٹرکٹیو کردار یہاں پر ادا کریں. یعنی پہلے معافی ہے اس کے بعد کنسٹرکٹیو, لیکن وہ معافی کے بغیر کام نہیں چلے گا. کوائٹ آئی تھنک وہ تو دیکھیے جی کوئی بھی شخص جو الفاظ ادا کرتے ہیں یہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے, یہ کسی بھی پاکستانی شہری کو زید نہیں دیتی وہ باتیں جو یہ جس طرح کی باتیں انہوں نے ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی ہیں, ایسی باتیں جو شاید آپ پھر سے دہرانا بھی نہ چاہیں اپنے شو پر. اور یہ خیبر پختونخوا کے ایک چیف منسٹر نے ایک ایسا صوبہ جو دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی فرنٹ لائن ہے, وہی شخص اگر اپنی افواج کے خلاف باتیں کرے گا تو میرے نزدیک تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس طرح قابل. رائٹ ناظرین, I'll wind up on that note. دیکھنے کا بہت اللہ حافظ. Thank you to all the gentlemen.